أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح या मुईन। आज हम जिन दो सहाबी के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह, उनमें से दोनों का ताल्लुक पहले तो गजवाए खंदक से है। ठीक है, दोनों सहाबी जो हैं वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं किसी तरह गजवाए खंदक के वाक़ये से। और जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है हजरत हुजैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, हजरत हुजैफा के जो वालिद हैं वो मक्का के रहने वाले थे, मगर इनको किसी वजह से मक्का छोड़कर मदीना जो है वो जाना पड़ा, यानी यसरब वो चले गए। उन्होंने वहां जाके शादी कर ली और जो है वहीं पर हुजैफा की पैदाइश हुई और परवरिश हुई। तो इनके वालिदैन भी मुसलमान हो गए थे और हजरत हुजैफा भी मुसलमान हो गए थे, और इनके जो भाई थे सफ़ान वो भी मुसलमान थे। ठीक है, और जब इनकी मुलाकात होती है हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, बताएं कि मैं महाजिरीन हूँ या मैं अंसारों में से हूँ, क्योंकि मेरे वालिदैन तो मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके यहाँ आए हैं और मैं खुद मदीना में पैदा हुआ और यहीं पला बड़ा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते हैं कि तुम जो चाहो तुम वो हो। तो वो कहते हैं कि मैं जो है ना वो अंसार में से हूँ, मैं अंसार में शामिल होना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब जरा आगे चलते हैं बदर के मौके पे। ठीक है, अब क्या होता है गज़वे बदर के मौके पे जो है ये जो हजरत हुजैफा और इनके वालिद होते हैं, इनको मदीना मुनव्वरा से कहीं बाहर काम से ये लोग गए हुए होते हैं। और जब ये किसी काम से निकलते हैं तो रास्ते में इनको कुरैश वाले जो हैं वो गिरफ्तार कर लेते हैं, और फिर जो है इनको सिर्फ इस वादे पे छोड़ते हैं कि ये जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा बदर करने वाले हैं, आप जो है वो इसमें किसी तरह से भी उनकी या मुसलमानों की मदद नहीं करेंगे। तो इस वादे पे इन दोनों बाप बेटे को कुरैश वाले छोड़ देते हैं। अब क्या होता है कि जब ये वापस मदीना मुनव्वरा आते हैं, ये जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमें कुरैश ने गिरफ्तार किया था और हमने जो है वो उनसे इस तरह से वादा किया है कि हम जंग में हिस्सा नहीं लेंगे और मुसलमानों की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नहीं करेंगे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अच्छा, अगर तुमने ऐसा वादा किया है तो अब तुम्हें ये वादा पूरा करना होगा। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसा कि आप सबको पता है कि जंगे बदर में जो है वो मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी, दूसरी तरफ कुफारों का जो लश्कर था वो 1000 की तादाद पे मुश्तमिल था। ठीक है, और हर बंदे की ऐसे में जब तादाद कम हो तो हर बंदे की एक अपनी अहमियत होती है, लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा खिलाफी करने से मना किया, और जो बदर का मार्का था उसमें इनको पीछे रहने का कहा। तो अब होता क्या है कि क्योंकि जो है वो कुरैश वाले जो है वो बड़े दुश्मन थे, लेकिन क्योंकि वादा ये लोग करके आए थे तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे को पूरा करने की तलकीन की, और ये दोनों बाप बेटे गजवा बदर में शिरकत नहीं कर सके। ठीक है, फिर जो है कुछ अरसे के बाद गजवा ओहद का मौका आता है, और जो है फिर क्या होता है कि गजवा ओहद में इनके जो वालिद थे यमान, वो बहुत बूढ़े थे, बड़े ज़ईफ हो चुके थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको और एक और हजरत सादिक बिन बख्श थे, इन दोनों को पीछे छोड़ा था और एक महफूज जगह पर इनको छोड़कर और सारे के सारे जो हैं वो जंगे ओहद के लिए चले गए। तो जिस वक्त जंग शुरू होती है तो ये जो हुजैफा के वालिद होते हैं ये जो है अपने दूसरे बूढ़े साथी से कहते हैं कि अब तो जंग शुरू हो गई है और हमारी तो उम्रों का थोड़ा ही हिस्सा बाकी है, तो हम यहाँ पे क्यों पड़े हुए हैं, क्या पता हम भी जंग में शहीद हो जाएं, चलो हम जंग के लिए चलते हैं ना। तो ये दोनों भी उठकर जो है वो जंग में जाने के लिए रवाना होते हैं और जंग में शरीक हो जाते हैं। ठीक है, अब आप सबको पता है कि ओहद की जंग में जो है वो पहले मुशरिकीन को शिकस्त हो रही थी, और फिर जब तीर अंदाजों ने जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ मकाम छोड़ा था, जब मुशरिकीन पीछे हटने लगे थे तो फिर हालात तब्दील हो गए थे।
تو اب جو مسلمانوں کی جو صفیں لڑ رہی تھی، اس میں ایک موقع پر ایسا ہوا تھا کہ جو ابلیس تھا اس نے آواز لگائی تھی کہ اے اللہ کے بندو پیچھے مڑو۔ تو جو مسلمانوں کی صفیں جو ہیں وہ جو آگے کی طرف لڑ رہی تھی، وہ آگے والی صفوں کے لوگوں نے ایک دم سے گھبرا کے جو ہے وہ پیچھے مڑ کے دیکھا، اور جو ان کے سیکنڈ پہ پیچھے صف تھی ان پر ایک دم سے حملہ آور ہو گئے، اور وہ سمجھے کہ شاید پیچھے سے کوئی جو ہے ان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، مشرکین ہیں یا کفار ہیں، اور انہوں نے اپنے پیچھے والی صف پر جو ہے وہ حملہ کر دیا یہ سوچ کر کہ یہ مشرکین ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ پہلی صف والوں نے پیچھے والی صف پہ حملہ کیا، اور اس پیچھے جو صف میں لوگ تھے ان میں جو ہے وہ یمان جو حضرت حذیفہ کے والد تھے وہ بھی کھڑے ہوئے تھے، اور حضرت حذیفہ نے جیسے ہی دیکھا تو انہوں نے چیخ چیخ کے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے والد ہیں۔ مگر جنگ کے حالات تھے اس وقت، کچھ پتا نہیں چل رہا تھا اور گتھم گتھا سب ہوا ہوا تھا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو والد ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہی شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر جب جنگ ختم ہو جاتی ہے اور بعد میں مسلمانوں کو پتہ چلتا ہے تو ان کو بڑا سخت جو ہے وہ افسوس ہوتا ہے، اور جو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ اپنے والد کا بدلہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے جو ہے وہ والد کا بدلہ لے سکتے ہیں، تو حضرت حذیفہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے تو والد کی یہی خواہش تھی کہ جو ہے وہ ان کو شہادت حاصل ہو اور وہ شہید ہو گئے ہیں، تو میں اپنے والد کے بدلے کو مسلمان بھائیوں پر معاف کرتا ہوں، اور میں اس بدلے کو مسلمان بھائیوں پر صدقہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے وہ اس بات کو آئی گئی کر دیتے ہیں، اور اپنے والد کا جو قصاص بالقصاص والا معاملہ ہوتا ہے وہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ حضرت حذیفہ جو ہیں ان کا کیا کردار تھا پھر جب آگے غزوہ خندق ہوئی اس کے بعد۔ تو اب خندق کے موقع پر کیا ہوتا ہے کہ ان کا کیا ارادے ہوتے ہیں، ان کا کیا کردار ہوتا ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی، اور آگے جا کے جو ہے جو دوسرے صحابی کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں گی، اس میں آپ کو اس کی اور فردر تفصیل بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت حذیفہ بتاتے ہیں کہ خندق والے واقعے کے دوران بہت ہی اندھیری اور خوف زدہ کر دینے والی رات تھی، اور خندق کے موقع پر مسلمان بھوکے بھی تھے، تھکے ہوئے بھی تھے، ٹھنڈ کا شکار بھی تھے، ہوا بھی بہت تیز چل رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ سے جو آگ وغیرہ جلائی ہوئی تھی وہ بھی جو ہے وہ بجھ گئی تھی ہوا تیز چلنے کی وجہ سے، تو اتنا اندھیرا بڑھ گیا تھا کہ اس وقت کچھ بھی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں میں سے کوئی ایسا شخص ہو جو قریش کے کیمپ کے جو ہے وہ پاس جائے اور وہاں جا کے یہ جاسوسی کر کے آئے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا منصوبہ بندی بنا رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اس وقت فاقے اور سردی کی شدت کی وجہ سے جو ہے میری حالت ایسی تھی کہ میں زمین کی طرف سمٹا جا رہا تھا۔ تو کیونکہ ان کے پاس چادریں بھی بڑی ہلکی تھی جس پہ وہ لیٹے بیٹھے ہوئے تھے، تو ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ دشمن کے کیمپ میں جائیں اور ان کے حالات معلوم کر کے مجھے بتائیں، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے خاص دعا بھی فرمائی ان کی حفاظت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، اور ہر طرف سے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مکمل کی تو میرے دل میں جو شدید خوف تھا اور جو مجھے سخت ترین سردی لگ رہی تھی وہ ساری کی ساری اچانک سے غائب ہو گئی، وہ سارا اثر میرے اوپر سے چلا گیا، اور میں مطمئن اور پرسکون ہو گیا، اور مجھے ٹھنڈ لگنا بند ہو گئی، سبحان اللہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو یہ خاص ہدایت بھی دی کہ ان کے کیمپ میں پہنچ کے کوئی اقدام نہ کرنا، کچھ بھی نہ کرنا، بس صرف جو ہے وہ خبر لے کر آنا۔ اب حضرت حذیفہ اپنا راستہ بناتے ہیں، دشمنوں کے کیمپ میں جانے کے لیے آدھی رات کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے جب یہ وہاں پہنچتے ہیں ان کے درمیان، تو ابو سفیان جو ہے اس وقت جو ہے وہ کہتا ہے اپنے قریش والوں کو کہ میں سوچ رہا تھا کہ کیا پتا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو مسلمان ہیں ان میں سے کوئی ہمارے درمیان موجود ہو اور جو ہے وہ کچھ سن گن لینے کے لیے آیا ہو۔ تو ایک دم سے وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے ابو سفیان اور اعلان کرتا ہے کہ ہر بندہ دیکھے کہ اس کے برابر میں کون بیٹھا ہوا ہے،
یعنی ہر بندہ یہ دیکھے کہ میرے پہلو میں کون بیٹھا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کا کوئی مخبر یا خبری ہمارے درمیان موجود ہو۔ تو اب جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے سوچا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، اور جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم کون ہو اندھیرے میں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو انہوں نے اس وقت بڑی حکمت سے کام لیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پہلو میں جو بندہ بیٹھا تھا، انہوں نے فوراً ایک دم تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں۔ تو بس پھر ان کو پکڑنے کا جو راستہ تھا وہ بند ہو گیا۔ تو بجائے یہ کہ حضرت حذیفہ سے کوئی پوچھتا، انہوں نے اس سے پہلے خود ہی اپنے برابر والے بندے کو پکڑ کے اس سے پوچھ لیا۔ تو پھر اس وقت ابو سفیان یہ اعلان کرتا ہے، جب سب کو یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ ہاں ہمارے درمیان کوئی مخبر وغیرہ نہیں ہے، کوئی خبری نہیں ہے، تو ابو سفیان یہ اعلان کرتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ ہم واپس جا رہے ہیں۔ اور کیوں واپس جا رہے ہیں، اس کا واقعہ ابھی میں آپ کو کچھ دیر کے بعد بتاؤں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال حضرت حذیفہ سے متعلق یہاں پر یہ بات ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت میرے پاس اتنا بہترین موقع تھا کہ میں چاہتا تو ابو سفیان کو تیر مار کر اسی وقت ہلاک کر سکتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی اقدام کو کرنے سے منع کیا تھا۔ تو میں جو ہے میں نے کچھ نہیں کیا، بس میں خبر وغیرہ لے کے واپس آیا، اور میں نے واپس آ کے سارا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ قریش والوں کا واپس جانے کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو قصہ ہوا یہاں تک۔ اب ایک اور موقع پہ کیا ہوتا ہے کہ جب غزوہ تبوک سے جو ہے وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں حضرت حذیفہ جو ہیں، وہ ان کا وہاں پہ ایک بڑا ہی جو ہے وہ انٹرسٹنگ سا رول ہوتا ہے کہ جنگ تبوک سے واپسی پر ایک موقع ایسا آتا ہے، ایک گھاٹی تھی جس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حذیفہ اور حضرت عمار، یہ تین لوگ ایک ہی وقت میں گزر رہے تھے، اور باقی مسلمان کچھ آگے اور کچھ پیچھے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس گھاٹی میں جو مسلمانوں کے ساتھ منافقین گئے تھے، اس گھاٹی میں ان میں سے 12 منافقین جو تھے نا، انہوں نے کیا کیا، اپنے چہرے وغیرہ چھپائے ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک نے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حملہ کر دیا۔ اور جب حضرت حذیفہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے اپنی ڈھال جو ہے نا وہ اٹھائی، اور منافقین کی سواریوں پہ زور زور سے دیکھ کے مارنا شروع کر دی، اور وہ منافقین ڈر کے مارے اتنے مرعوب ہو گئے کہ وہ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گئے۔ اچھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب سر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اس وقت حضرت حذیفہ کو انہوں نے منافقین کے نام بتائے، اور حضرت حذیفہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاحب سر کہا جاتا تھا اسی وجہ سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کچھ اور بھی خفیہ راز بتا رکھے تھے، اور کچھ منافقوں کے نام بتا رکھے تھے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتاتے تھے، اور انہوں نے اس راز کا ہمیشہ پاس بھی رکھا، اور کسی کو کبھی بھی جو ہے وہ نہیں بتایا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں جب بھی ان لوگوں میں کوئی فوتگی ہو جاتی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا وہ پہلے یہ دیکھتے تھے کہ اگر کوئی مسلمان فوت ہوا ہے، یا کوئی بھی شخص فوت ہوا ہے جو کہ مسلمان خود کو کہتا ہے، تو اس کے جنازے میں حضرت حذیفہ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ اگر تو حضرت حذیفہ جو ہے وہ جنازے میں شرکت کرتے تھے، جنازے میں شامل ہوتے تھے، تو وہ خود بھی شریک ہو جاتے تھے، اور اگر وہ دیکھتے تھے کہ کوئی مسلمان مرا ہے اور اس کے جنازے میں حضرت حذیفہ شامل نہیں ہوئے، تو پھر حضرت عمر جو ہے نا وہ خود بھی جو ہے وہ ہٹ جایا کرتے تھے، اس میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے حضرت حذیفہ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ تم یہ بتاؤ کہ جو میرے گورنرز ہیں ان میں سے تو کوئی منافقین نہیں ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ ہاں ایک تو ہے۔ تو حضرت عمر نے ان سے التجا کی کہ مجھے بتا دیں کہ کون ہے، تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو نام نہیں بتا سکتا، مجھے اس سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر حضرت حذیفہ خود کہتے ہیں کہ کچھ دن بعد خود ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گورنر کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا، جیسے کہ ان کو اندر سے کچھ الہام ہو گیا ہو۔ اور پھر آپ سب چھوڑیں، حضرت عمر تو اپنے بارے میں جو ہے وہ بار بار حضرت حذیفہ سے ہی پوچھتے تھے کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے بتا دو کہ کہیں میں تو منافقین میں سے شامل نہیں ہوں۔ اللہ اکبر! اب آپ ذرا سوچیں، حضرت عمر عشرہ مبشرہ میں سے تھے، خلفۂ راشدین میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین ساتھیوں میں سے تھے، اور یہ حضرت حذیفہ سے بار بار یہ پوچھتے تھے اور فکر کرتے تھے کہ کہیں میں تو نہیں ہوں منافقین میں سے، کہیں میں تو نہیں ہوں منافقین میں سے۔ اب جو ہے ایک انٹرسٹنگ بات حضرت حذیفہ کے بارے میں وہ یہ ہے کہ حضرت حذیفہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے
کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے بھلائی کے بارے میں، اچھی اچھی باتوں کے بارے میں، لیکن یہ جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ تھے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، ایونز جو چیزیں ہوتی ہیں نا، شیطانی ایول فتنے، ان کے بارے میں پوچھتے تھے۔ اس لیے کہ جو فتن کے متعلق ہمارے پاس ہماری ہسٹری کی روایتیں ہیں، اس میں سب سے زیادہ آپ کو نام حضرت حذیفہ کا ملے گا، جو نریٹر ہیں وہ حضرت حذیفہ کا نام نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حضرت حذیفہ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں فتنوں میں نہ پھنس جاؤں میں، اور یہ جو گڑبڑ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں میں ان میں نہ پھنس جاؤں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا، کچھ امپورٹنٹ فیکٹس ہیں حضرت حذیفہ کے بارے میں، اس سے پہلے ہم دوبارہ جو ہے وہ غزوہ خندق والے واقعے کی طرف چلیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت حذیفہ ان 3 یا 5 لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے جو ہے نا کیا کیا تھا، تقریباً تمام جو شہر تھے عراق کے اور جو فتح ہوئے تھے، اس میں ان 3 یا 5 لوگوں میں سے یہ بھی شامل تھے، جس میں ہمدان جو ہے، ہمدان تھا، رائے تھا، الدناور تھا، نہاون تھا، یہ جو تمام علاقے تھے نا، یہ انہوں نے کونکور کیے تھے، فتح کیے تھے، ٹھیک ہے؟ اور ان سب جنگوں میں حضرت حذیفہ شامل تھے، اور پھر وہ اس سب میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ جب حضرت حذیفہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدائن کا گورنر بنایا تھا، تو لوگ یہ جانتے تھے کہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے بڑے بڑے مارکوں میں شرکت کی ہے، بڑی بڑی فتحیں جو ہیں وہ انہوں نے حاصل کی ہیں۔ تو ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے نا، جب یہ مدائن میں ایز اے گورنر داخل ہو رہے تھے، تو ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے لوگ بڑی دور دور سے جو ہے نا وہ جمع ہو رہے تھے کہ ان کو جا کے دیکھیں نا کون گورنر جو ہے وہ ہمارے آ رہے ہیں، اتنے فتح یاب اور اتنے زبردست۔ تو اب یہ کیسے انٹر ہوتے ہیں؟ یہ ایک اولڈ سے سیڈل پہ، پرانے سے جو ہے وہ ضعیف سے گدھے پہ، اور ایک جو ہے وہ ہاتھ میں جو ہے وہ بریڈ کا ٹکڑا پکڑے ہوئے داخل ہوتے ہیں مدائن میں، اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے ہیں بی اویئر آف سیڈیشن، یعنی وہ کہتے ہیں، لوگ ان سے کہتے ہیں یہ سیڈیشن، سیڈیشن کیا ہے نا، تو پھر وہ کہتے ہیں یہ ہے دا گیٹ آف دا رولرز، یعنی جو حکمران ہیں ان کے یہاں بہت زیادہ آنا جانا، ان کی چاپلوسی کرنا، اور ان سے جو ہے وہ ایسے رشتے قائم کرنا کہ یہ جو ہے اس سے ہمیں کچھ فائدہ دے دیں گے، اور جو ہے وہ مکھن لگانا، یہ جو ہے نا یہ فتنوں کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ اس طرح کی بات جو ہے وہ شہر میں داخل ہوتے ہوئے کرتے ہیں کہ جو ہے نا وہ گورنرز کے ساتھ لوگوں کو اس طرح کے تعلقات نہیں رکھنے چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا وقت قریب آتا ہے، تو ان کے لیے جو کفن لایا جاتا ہے، اس کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا کپڑا ہے، یہ تو بہت زیادہ زیادہ کپڑا ہے، اور میرے لیے تو بس 2 سفید جو ہے وہ چادریں ہی کافی ہیں۔ اور عین موت کے وقت یہ کہتے ہیں کہ خوش آمدید، یعنی اپنی موت کو جو ہے یہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور ایک ایسی چیز جو ہے وہ مجھ پر آئی ہے، یہ لوگوں کو کہتے ہیں ایک ایسی چیز مجھ پر آئی ہے جس کا مجھے بہت شوق تھا، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کو، تمام صحابہ کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا بڑا شوق تھا، اور اب اگر اس موقع پر کوئی افسوس کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، وہ بالکل افسوس نہ کرے۔ تو یہ ہے وہ صاحب سر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازوں کو جاننے والے، منافقین کے ناموں کو جاننے والے، اور غزوہ خندق میں ایک ایسا ایسا شدید کام سر انجام دینے والے، یعنی اسپائی کا انہوں نے جو ہے وہ کام کیا، جاسوس کا، کہ اگر مشرکین کو بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ ان کا کام اسی وقت جو ہے وہ تمام کر دیتے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہوئی یہاں پر مختلف حضرت حذیفہ کی زندگیوں کے قصے، ٹھیک ہے، جو ان کی زندگی میں مختلف مختلف قصے تھے وہ ہوئے۔ اب جو ہے وہ ایک اور صحابے کی کہانی میں آپ لوگوں کو سنانے لگی ہوں، جو بالکل جو ہے وہ قریب قریب ہے، ان کا بھی تعلق غزوہ خندق میں بڑا اہم کردار تھا۔ اب ہم ان کی انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو صحابی ہیں یہ بڑے جو ہے نا انہوں نے زبردست کام کیا تھا غزوہ خندق میں، اور ان کا نام ہے حضرت نعیم بن مسعود، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ جو نعیم بن مسعود ہیں، یہ اسلام سے پہلے کی جو ان کی زندگی تھی وہ بہت ہی عیش و عشرت والی تھی، بڑی لگژری لائف اسٹائل تھی، بڑے جو ہے یہ فن لونگ تھے، ان کو گانے بجانے کا بڑا شوق تھا، اور اکثر جو ہے نا یہ جو یہودی تھے نا بنو قریظہ والے، مدینہ میں جو 3 ٹرائبس تھیں یہودیوں کی، ان میں سے ایک ٹرائب تھی بنو قریظہ،
اس سے جو ہے وہ ان کے بڑے زبردست قسم کے تعلقات تھے. یہ وہاں پہ جو ہے وہ گانا بجانا وغیرہ کے لیے بھی جایا کرتے تھے اور دل کھول کر یہودیوں پہ مال خرچ کیا کرتے تھے. اور بنو قریظہ سے ان کے بڑے بہترین قسم کے قریبی تعلقات تھے. اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ غزوہ خندق کا تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بیک گراؤنڈ بتانے لگی ہوں. ٹھیک ہے. حضرت نعیم نے بڑا زبردست کام سر انجام دیا تھا غزوہ خندق میں. ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے یہ جو بنو نذیر والے ہوتے ہیں نا یہ قریش والوں کے پاس جاتے ہیں اور قریش والوں سے کیا کہتے ہیں جا کے ان کو کنونس کرتے ہیں کہ نا آپ جو ہے نا چلیں ہم جو ہے نا وہ مل جاتے ہیں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں اور ہم مل کر جو ہے وہ مدینہ پہ حملہ کرتے ہیں. اور یہ جو بنو نذیر کے علاوہ جتنے بھی عرب کا قبیلے تھے یہ سارے ان کو آپس میں ملاتے ہیں اور پھر یہ بنو غطفان جو قبیلہ ہے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو جا کر کہتے ہیں بنو نذیر سے اٹھ کے 20 سردار جاتے ہیں بنو غطفان کے پاس اور انہیں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا وہ جنگ پر جو ہے وہ آمادہ کرنے کی ان کو کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سب مل کے مدینہ پہ حملہ کریں گے. اور یہ تقریباً یہ وقت ہے 5 ہجری کا. ٹھیک ہے. شوال کا مہینہ ہے 5 ہجری کا یہ وقت ہے. اب کیا ہوتا ہے جس وقت غزوہ خندق ہوئی تھی تو یہ سارے لوگ جو ٹرائبز جو اگینسٹ مسلمانوں کے جمع ہوتی ہیں اور یہ تقریباً 10,000 کا لشکر جو ہے نا وہ قبائل مل مل کے جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں. مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا جاتا ہے اور پھر جو ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہاں پر مسلمانوں نے خندق کھودی تھی. سخت سردی تھی کھانے کی قلت تھی اور مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ تقریباً 3,000 لوگوں پہ مشتمل تھا. اور ہوا کیا تھا کہ یوں سمجھیں کہ کوہ سلا کی جو پہاڑی تھی وہ مدینہ کے سامنے کی طرف تھی اور اس پہاڑی کے سامنے جو ہے وہ مسلمان تھے اور اس کوہ سلا کی پہاڑی کے پیچھے مدینہ منورہ تھا اور مدینہ منورہ کے جو بیک سائڈ تھا وہاں پہ بنو قریظہ والے تھے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جو انہوں نے سامنے کی طرف ایل شیپ میں خندق کھودی تھی یعنی سلا کی پہاڑی تھی اس کے سامنے مسلمانوں کا پورا جتھا تھا اور اس کے آگے انہوں نے دو طرفہ جو ہے نا وہ خندق کھودی تھی. ٹھیک ہے. کیونکہ باقی جو دو طرف تھے ان کو یہ تھا کہ ایک طرف تو بنو قریظہ والے ہیں جن سے جو ہے وہ ان کا معاہدہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ وہ کسی بھی قسم کی جنگ میں کافروں کا ساتھ نہیں دیں گے. امن کا معاہدہ طے ہوا تھا. اور دوسری طرف جو ہیں وہ ایسے بلیک راکس تھے کہ جن پہ نہ گھوڑے اونٹ وغیرہ کچھ نہیں چل سکتے تھے تو وہاں سے جو ہے وہ کسی قسم کا حملہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا. اور باقی جو دو اطراف تھے وہاں مسلمانوں نے خندق کھود دی تھی. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو قریظہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت نعیم کے اسلام لانے سے پہلے جو ہے وہ بڑے زبردست قسم کے ان لوگوں سے تعلقات تھے اور ابھی بھی وہ اسلام لے کر نہیں آئے ہیں. ابھی جو ہے وہ غطفان کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور مشرکین کے ساتھ مل کر مدینہ کی طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ ایک بہت اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو یہودیوں کا قبیلہ ہے بنو قریظہ ان کا جو معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تھا مسلمانوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے تو اس وجہ سے بنو قریظہ والوں کی طرف سے جو ہے وہ کوئی ڈر نہیں تھا مسلمانوں کو. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے یہ جو بنو قریظہ کے سردار تھے کعب بن اسد جو ہے ان کے پاس بنو نذیر کی طرف سے جو ہے نا وہ ایک سردار جاتا ہے اور جا کر ان کو بھی جو ہے نا وہ اپنے ساتھ شامل کرنے کے چکر میں ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا میں ان کو جا کے مناؤں اور ان کو اپنے ساتھ شامل کر لوں. لیکن یہ جو کعب بن اسد ہوتے ہیں نا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے سردار آ رہا ہے اور یہ مجھے کوشش کرے گا اور ہم اپنا معاہدہ کسی بھی طرح سے نہیں توڑیں گے تو وہ دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ جاتا ہے. تو اب یہ جو بنو نذیر والے ہوتے ہیں نا یہ مسلسل دروازے پہ نوک کرتا رہتا ہے باہر سے ان کی منتیں سماجتیں کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس تو اتنا بڑا لشکر ہے تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ اور ہم آگے سے اور پیچھے سے مدینہ پہ حملہ کریں گے تو یہ مسلمانوں کا جو ہے نا وہ قصہ ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. تو اب یہ جو کعب بن اسد ہوتا ہے نا یہ اس سے التجا کرتا رہتا ہے پھر آخر کار وہ دروازہ کھولتا ہے اور وہ جو ہے نا وہ ان کے بنو نذیر کے جو سردار آئے ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے دیکھو میری بات سنو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے صدق اور وفا کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھی تو خدا کے لیے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے
اور میں جو ہے نا وہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ تم لوگ تو جو ہے وہ یہاں سے اٹھ کر بھاگ جاؤ گے، اور میرا تو جو ہے وہ گھر بار سب کچھ یہی ہے، مجھے یہی رہنا ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے مسلمان جیت گئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کس حال میں ہوں گے؟ ہم تو ان کے محتاج ہو جائیں گے، ہم تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ لیکن وہ جو ہوتا ہے نا وہ اس کو بار بار جو ہے وہ مناتا رہتا ہے اور کہتا ہے ہم مل کے انہیں ماریں گے، مسلمان جیت ہی نہیں سکتے۔ تو بہرحال پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کنونس ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ اپنا کیا ہوا معاہدہ توڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری طرف کیا ہوتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خبر کا پتہ چلتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 صحابہ کرام کو ایز اے اسکاؤٹ جو ہے وہ اس خبر کا کنفرمیشن کے لیے بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کے پتا کرو کہ واقعی انہوں نے معاہدہ توڑ دیا بنو قریظہ والوں نے۔ تو جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ بنو قریظہ نے واقعی معاہدہ کو ختم کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کو کہا کہ جب تم لوگ واپس آؤ نا تو مجھے اشارے سے بتانا، اعلانیہ نہیں بتانا، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد ویسے ہی کم ہے، وہ ویسے ہی مینٹلی طور پہ پریشان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی بھی بات جو تمہیں وہاں سے پتا چلے تو تم مجھے اشارتاً بتانا۔ اب یہ جو 4 صحابہ گئے تھے پتا کرنے، جب یہ واپس آتے ہیں تو یہ آ کر بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 لفظ بولتے ہیں، عدل اور کارا، ٹھیک ہے۔ اب یہ عدل اور کارا کیا ہے؟ اگر میں آپ لوگوں کو یاد ہو کہ جو ہمارا دوسرا سیشن تھا اس میں نے آپ کو ایک صحابہ کے بارے میں بتایا تھا، عاصم بن ثابت۔ آپ کو یاد ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ عدل اور کارا کے قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ صحابی چاہیے جو ہمارے قبیلے میں بچوں کو قرآن پڑھائیں اور دین کی تعلیم دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 صحابہ کو بھیجا تھا اور اس کے جو امیر تھے وہ حضرت عاصم بن ثابت کو بنایا تھا، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ ان کو لے جا کے جو ہے تیر اندازی ان پہ کی تھی، اور پھر حضرت خبیب اور حضرت زید 2 لوگ بچ گئے تھے، اگر آپ کو یہ قصہ یاد ہو۔ تو جیسے ہی مسلمانوں نے آ کے اشارتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا عدل اور کارا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً سمجھ گئے کہ ان 2 قبائل نے بدعہدی کی تھی، اور اب جو ہے وہ بنو قریظہ والوں نے بھی بدعہدی کر دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس بات کو خفیہ رکھا جائے، لیکن جو ہے وہ سارے مسلمانوں کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے، مسلمانوں میں افراتفری پھیل جاتی ہے، کیونکہ سامنے سے جو ہے وہ بنو غطفان اور قریش والے موجود تیار کھڑے ہوتے ہیں، اور پیچھے مدینہ منورہ میں جو ہے وہ مسلمانوں کی صرف عورتیں اور بچے موجود ہوتے ہیں۔ تو اب ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر پیچھے سے بنو قریظہ والوں نے معاہدہ توڑ دیا تو ہمارے عورتوں اور بچوں کا خیال کون کرے گا، وہاں سے بھی حملہ ہونے کا جو ہے وہ شائبہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب مسلمانوں کے لیے جو ہے نا وہ بڑی ٹیریبل قسم کی سچویشن ہو گئی تھی، بڑے پریشانی کی جو ہے نا وہ عالم ہو گیا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں میں رہے بچے جو بھی ہپوکریٹس ہوتے ہیں، منافقین ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں نا۔ مطلب وہ آپ کو یاد ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو ہمارا سیشن تھا، اس میں ایک موقع ایسا آیا تھا کہ جب غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سخت ترین جو ہے وہ راک کو ضرب ماری تھی، تو ایک روشنی اٹھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ روم، فارس، یمن، ان سب کو مسلمان فتح کریں گے۔ تو اب یہ جو منافقین ہوتے ہیں نا، یہ بنو غطفان والے اور آگے مشرکین اور کفار، یہ کیا کہتے ہیں، یہ جو ہے نا مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا، یہ کہتے ہیں ذرا ان کی حالت دیکھو، ایک طرف تو جو ہے یہ بھوکے مر رہے ہیں، قضائے حاجت کرنے تک جانے کے لیے جو ہے وہ ان کے پاس جگہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے، دوسری طرف جو ہے وہ ہم ان پہ حملہ کر دیں گے اتنے بڑے جتھے کے ساتھ، اور پیچھے سے جو ہے وہ بنو قریظہ والے بھی ہمارے ساتھ مل گئے، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ تو اور یہ دیکھو یہ مسلمان ہیں، ان کی حالت دیکھو، یہ خواب دیکھتے ہیں کیسر و کسریٰ کی عظیم سلطنتوں کو جو ہے نا یہ فتح کریں گے۔ تو یہ منافقین اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ بنو قریظہ والا واقعہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں کر کے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ پیچھے جو بنو قریظہ ہے اس میں جو ہے وہ ہمارے گھر جو ہیں وہ خالی ہیں۔ یہ میں اب ان کی بات کر رہی ہوں
جو مسلمانوں میں منافقین موجود تھے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے جو ہے نا وہ التجائے کرتے ہیں، ہمارے گھر خالی ہیں، پیچھے ہماری عورتیں ہیں، بچے ہیں، تو آپ ہمیں جانے دیں۔ تو اب یہ جو مسلمانوں کا 3,000 کا لشکر ہوتا ہے نا، ان میں سے بھی جو منافقین ہوتے ہیں وہ عورتوں اور بچوں کا بہانہ کر کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سخت سردی ہے، مسلمان پہلے ہی تھکے ہوئے ہیں، معاہدہ بھی ٹوٹ چکا ہے بنو قریظہ والوں سے، سامنے اتنا بڑا لشکر ہے بنو غطفان اور قریش والوں کا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر اور چہرہ مبارک پر کپڑا ڈالتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کپڑا ڈال کے وہ لیٹ جاتے ہیں۔ تو لوگ جو ہے نا وہ اور ان میں تذبذب پیدا ہو جاتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے یا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو منہ پہ کپڑا ڈال کے لیٹ گئے۔ تو جو ہے نا وہ لوگ جو ہے وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، کافی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہتے ہیں، پھر اچانک سے وہ اٹھتے ہیں، پوری امید کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں اور مسلمانوں کو تسلی دیتے ہیں کہ اللہ کی مدد انشاءاللہ آئے گی، تم سب فکر مت کرو۔ اب جو ہے وہ یہاں پر حضرت نعیم کا کردار شروع ہوتا ہے۔ ایکچولی تو وہ بنو غطفان میں سے تھے، ٹھیک ہے، اور قریش کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، لیکن ایک رات کیا ہوتا ہے کہ حضرت نعیم اپنے خیمے میں ہوتے ہیں اور وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا دین حق ہے، تو پھر آخر میں کیوں اسلام کو قبول کرنے سے گھبرا رہا ہوں۔ اور اتنا زیادہ جو ہے نا ان کا شرح صدر ہوتا ہے اور ان کے اوپر ایسی فیلنگ ان کو آتی ہے، جو ان کے اوپر ایسی حاوی ہوتی ہے کہ وہ اسی رات اچانک جو ہے خاموشی سے اٹھتے ہیں، بنو غطفان کے جو خیمے لگے ہوتے ہیں ان سے نکلتے ہیں، خاموشی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ان کو جا کے کہتے ہیں کہ نا، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نعیم بن مسعود، اس وقت تم کس غرض سے آئے ہو؟ تو وہ جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو ہے نا ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے بس یہ بتائیں کہ میں نا کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کروں اس وقت اس سچویشن میں آپ کے لیے کیا کروں؟ تو اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ آپ تو ایک ہی شخص ہیں، تو ظاہر ہے آپ بہت زیادہ تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ کسی طرح نا ان کے حوصلے پست کر دیں۔ تو اب آپ کو پتا ہے کہ جنگ میں ٹرکری الاؤ ہے، یعنی ایک دوسرے کو ٹرک کرنا الاؤ ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو ہے اپنے دشمنوں کو ٹرک کرنے کی اجازت مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور پھر ان کو ایک بڑا زبردست قسم کا آئیڈیا آتا ہے۔ یہ جو ہے نا وہ سیدھے نکلتے ہیں اور بنو قریظہ والوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کے کہتے ہیں کہ تم نے معاہدہ توڑ دیا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے توڑ دیا۔ تو وہ کہتے ہیں تم کو پتا ہے نا میرے تم سے کتنے اچھے تعلقات ہیں، ہمارا تو کتنا آنا جانا ہے، میں تم لوگوں سے کتنا مخلص ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں ہم جانتے ہیں آپ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم نا ایک کام کرو کہ نا، کیونکہ ہم اتنے اچھے دوست ہیں، میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ یہ جو تمہارا معاملہ ہے نا بنو غطفان اور قریش کا معاملہ، یہ جو ہے نا یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور تم ایسا کرو کہ ان سے کچھ لوگ یرغمال مانگ لو اور اپنے پاس رکھ لو، اس لیے کہ اگر کل کو مسلمان جو ہے وہ جیت جاتے ہیں تو یہ تو اپنا سارا کچھ چھوڑ کے یہاں سے چل جائیں گے، ان کے تو نہ گھر یہاں پہ ہیں، نہ عورتیں یہاں پہ، نہ بچے ہیں، نہ قبیلے ہیں، لیکن تم لوگوں کا کیا ہوگا، تم لوگوں کا تو سب کچھ یہاں پر ہے۔ تو وہ جو بنو قریظہ والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو وہ جو ہے نا وہ اس بات پہ آمادہ ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بڑا زبردست مشورہ ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شکریہ شکریہ آپ کا، ہم ایسا ہی کریں گے نا۔ پھر دوسری طرف کیا ہوتا ہے، یہ جو حضرت نعیم ہوتے ہیں یہ جو ہے نا وہ جاتے ہیں ابو سفیان کے پاس، کفار کے لشکروں کے پاس، اور ان سے جا کے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتا ہے مجھے ایک بات پتا چلی ہے، بڑی راز کی بات ہے، لیکن آپ کسی کو بتائیے گا نہیں، اور آپ یہ تو جانتے ہیں کہ میں آپ کا کتنا مخلص دوست ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں تم تو بڑے مخلص ہو، ہم تو جانتے ہیں تم تو بڑے اچھے ہمارے دوست ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نا مجھے پتا چلا ہے کہ نا یہ جو بنو قریظہ والے ہیں نا یہ آپ لوگوں سے کچھ لوگوں کو مانگیں گے یرغمال بنانے کے لیے، اور پھر نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیں گے۔ تو قریش والے کہتے ہیں یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ جو ہے نا یہ ایسا ہی کریں گے آپ کے ساتھ، اور آپ لوگ کو نا آپ کے لوگوں کو وہاں دے دیں گے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ قریش والوں کو بھی غصہ آ جاتا ہے، ادھر بنو قریظہ والے بھی جو ہے وہ طیش میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے قریش والے نا اپنا ایک بندہ بھجواتے ہیں، بنو قریظہ کہتے ہیں جاؤ ذرا جا کے پتا کرو کیا معاملہ ہے نا۔
تو اب جب بنو قریظہ سے کچھ بندے وہاں جاتے ہیں اور وہ وہاں جا کے کہتے ہیں کہ چلیں بھائی جنگ کے لیے آپ لوگ تیار ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم جنگ کے لیے تو تیار ہیں، لیکن تم جو ہے نا وہ ہمیں اپنے کچھ بندے جو ہے وہ دے دو، تاکہ جو ہے نا وہ ہم انہیں اپنے پاس رکھیں، اور کل کل کو تم ہمیں چھوڑ کے بھاگ گئے تو ہم تو کسی قابل نہیں رہیں گے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ قریش کے بندے یہ بات چیت سن کے واپس آتے ہیں، اور پھر آ کے جو ہے وہ ابو سفیان کو بتاتے ہیں، تو ابو سفیان کہتے ہیں واللہ نعیم نے سچ کہا تھا، اور یہ دونوں قبیلے جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے بدگمان ہو جاتے ہیں، سخت شدید جو ہے ان کے درمیان ناراضگی آ جاتی ہے، ایک دوسرے سے بدگمان ہو جاتے ہیں، ان کے جو حوصلے ہوتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پست ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جہاں ان کے حوصلے پست ہوتے ہیں، یہ لوگ ایک دوسرے سے بدگمان ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ وہیں اللہ تعالیٰ کی بھی مدد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی آندھی بھیجتے ہیں، ایسی آندھی بھیجتے ہیں کہ ان کے جو قریش کے خیمے ہوتے ہیں یہ اکھڑ جاتے ہیں، ان کی دیگیں پلٹ جاتی ہیں، ان کے جانور مر جاتے ہیں، اور فرشتے اللہ تعالیٰ نے اتارے ہوتے ہیں جو ان کے جو دل ہوتے ہیں نا اس میں خوف ڈال دیتے ہیں۔ تو پھر یہ ابو سفیان اور یہ جو بنو اس کے لیڈر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ یہاں سے نکل رہے ہیں۔ تو یہ وہ رات تھی اور یہ وہ وقت تھا جس وقت حضرت حذیفہ کو جو ہے وہ بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پتہ لگانے کے لیے کہ جاؤ ذرا جا کے پتہ کرو کہ قریش والے اور کافر کیا سوچ رہے ہیں۔ تو انہوں نے آپ کو آ کے بتایا تھا کہ وہ تو پیچھے ہٹنے کا سوچ رہے ہیں اور وہ واپس جانے کا سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح سے دونوں صحابہ جو ہیں ان کی کہانی جو ہے غزوہ خندق سے جڑی ہوئی تھی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ غزوہ احزاب کو بیسیکلی ذہنی جنگ کہا جاتا ہے، بیٹل آف نروس کے نام سے بھی آپ کو یہ ہسٹری میں ملے گی، کہ یہ تلواروں سے زیادہ جو ہے نا وہ حکمت عملی اور دماغ کی جنگ تھی۔ یعنی پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ خندق کھودی جائے، جو کہ مسلمانوں کی ہسٹری میں کبھی کھودی ہی نہیں گئی تھی، تو وہ دیکھ کے کفار بڑے حیران پریشان ہوئے تھے۔ پھر جو ہے حضرت نعیم جو تھے انہوں نے جو ہے وہ ٹرک کھیلی اور جو ہے وہ قبائل کو ایک دوسرے کے اگینسٹ کر دیا، اور ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، فرشتوں کی مدد آئی، اور اس کے بعد جو ہے یہ کفار پیچھے ہٹ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جو ہے جب سارا لشکر مل کے مدینہ سے جو ہے وہ مکہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو یہ جو حضرت نعیم ہوتے ہیں نا یہ بھی بنو غطفان میں سے جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان دور سے ایک ٹیلے پہ بیٹھ کے سارے لشکر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ارے یہ تو نعیم ہے، اس نے تو ہمیں بڑا جو ہے وہ زبردست قسم کا ٹرک کیا تھا غزوہ خندق کے موقع پہ، اس نے تو ہمیں بڑا زبردست دھوکہ دیا تھا، اور آج دیکھو یہ بنو غطفان کا جھنڈا اٹھا کے کیسے ہمارے خلاف جو ہے مکہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں ہمیں کیا ان قصوں سے سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کو صرف دنیاوی تعلیم پر نہیں دینی تعلیم پر بھی توجہ دینی چاہیے، قرآن بھی پڑھنا چاہیے، اور قرآن بیسیکلی ہمارے لیے دنیا میں ہم کیسے زندگی گزاریں اس ہدایت کے لیے جو ہے وہ نازل ہوا ہے۔ تو ہم قرآن کو دیکھیں، حدیث کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حق میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے آسانیاں فرمائے، ہم سب کے لیے انشاءاللہ آسانیاں فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔